नाजरीन आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर फिरदौस लोन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जहलम से चिनाब तक। ये एक ऐसा मालूमाती प्रोग्राम है जिसमें हम उन शख्सियात को मदऊ करते हैं जो समाज में मुस्बत तब्दीली के बायस बनते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज हमने एक नहायत ही अहम शख्सियत को मदऊ किया है। आप प्रोफेसर तारिक चालकू सर है। आप अपने फ़राइज़ बतौर HOD फिज़िक्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में सर अंजाम दे रहे हैं। आप डीन स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ डिविजनल कोऑर्डिनेटर कैरल काउंसलिंग भी है और इसके साथ साथ आप एक कामयाब रिसर्चर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और तजुर्बेकार उस्ताद है। सर, आपका इस हमारे प्रोग्राम में खैर मकदम है। शुक्रिया सर। हम जानना चाहेंगे ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हवाले से इसका मुद्दा मकसद क्या है और हम जानना चाहेंगे कि कॉलेजेस में आप कैसे इस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। NEP 2020 एक पैराडाइम पॉलिसी आई 1986-2009 के बाद। काफ़ी सारी चेंजेस मिली देखने को और मैं मानता हूँ कि पढ़ना पढ़ाना हम एक बहुत ही कदीम सिविलाइजेशन से यहाँ पर ताल्लुक़ रखते हैं। तो पढ़ना पढ़ाना यहाँ चलता आया है बहुत पहले से और दुनिया ने भी यहाँ से काफ़ी तालीम हासिल की, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन कुछ डिफरेंशियल्स, कुछ वो चीज़ें जो पहले हम नहीं कर रहे थे, अब हमें करने की एक इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस मिली और इस पॉलिसी में उन चीज़ों पर एम्फेसिस है, जैसे एक मल्टीलिंगुअल अप्रोच टू टीचिंग, इसी तरह से मदर टंग में टीचिंग, या क्लासेस का स्ट्रक्चर कब किस तरह से फॉर्मेटिव एग्जामिनेशंस हों, समेटिव एग्जामिनेशंस हों, या फिर स्किल डेवलपमेंट इन द स्कूल्स, इन द कॉलेजेस, इन द हायर इंस्टीट्यूशंस। तो ये कुछ डिफरेंशियल्स हैं। तो मैं मानता हूँ कि इन डिफरेंशियल्स को लाने के पीछे भी एक अच्छी वर्क हुई होगी, काफ़ी सारा रिसर्च हुआ होगा और फिर ये चीज़ें आई सीन में कि इनको करना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि एक खास एम्फेसिस इनमें से एक डिफरेंशियल पर दिया जाए कि हम स्किल एजुकेशन की बात क्यों कर रहे हैं जी, और स्किल एजुकेशन असल में क्या है जी। क्या ये वही स्किल एजुकेशन है जिसमें हम किसी एक बच्चे या एक यूथ को मेसनरी या कारपेंट्री या वेल्डिंग इस तरह की टेक्निक सिखाते हैं जी, या फिर ये इससे ऊपर इनोवेशन, इन्वेंशन की तरफ भी एक इशारा है जी। तो इस बात पर काफ़ी सारा एक माइंड सेट अभी नहीं बन पाया है। तो लोग कहीं अतराते हैं, इससे भाग जाते हैं कि हमें स्किल के लिए क्यों पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है जी। और इसमें जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, तो इन सबको एक पेज पर आना होगा, तब जाके इस पार्ट का एक हमें इम्पोर्टेंस और इस पार्ट का जो हमारे फ्यूचर के साथ, फ्यूचर एजुकेशन के साथ ताल्लुक है, वो हमें मैप हो जाएगा। जी। देखिए, इस वक्त जो वर्ल्ड की एक खास बात यह है कि जहाँ तक हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, उस डेमोग्राफिक प्रोफाइल में इंडिया का जो मीडियन एज है वो है 28 इयर्स जी। जबकि यूरोप और अमेरिका और जापान जो इस वक्त टेक्नोलॉजिकल जिएंट्स हैं दुनिया में, इनकी सब की मीडियन एज 40 इयर्स के अबव है जी। तो हम एक यंग नेशन है जी। इस यंग नेशन में जो एक से 15 to 24 इयर्स का एज ब्रैकेट है, ये ज़्यादा पॉपुलेटेड है जिसको हम यूथ बल्ज भी कहते हैं। अब जहाँ एक तरफ यूथ बल्ज हमारे लिए एक एडवांटेज है, हमारे लिए कम्प्लीमेंट है दैट वी आर ए यंग नेशन, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीज़ों में डिमांड्स ज़्यादा बढ़ रही हैं जो इस एज ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट्स हैं जी, जिसमें खासकर एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे लिए एक चैलेंज भी है और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है जी। ये हम पर अब डिपेंड करता है हम इसको किस तरह से ओरिएंट करें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, ताकि हम इसको टैकल कर पाएं और इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर से लें। जी। सो अनएम्प्लॉयमेंट को हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे यूथ के लिए एक चैलेंज नहीं है बल्कि एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जी। अगर हम ओवरऑल देखें अनएम्प्लॉयमेंट किस किस तरह के हो सकते हैं जी। तो पहला टाइप हमारे पास है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जी। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स एक यंग ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन से बाहर आया है, एक पोस्ट ग्रेजुएट, वो जॉब की सर्च में है, वो एम्प्लॉयमेंट की सर्च में है, उसे कुछ वक्फा लगेगा उसके लिए पाने के लिए। सो इट्स ए वेरी टेम्पररी चेंज और ए टेम्पररी फेज जिसके बाद वो एम्प्लॉय हो जाएगा। जो स्ट्रक्चरल है ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसमें अगर वो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कुछ
ایسا سکلز اور علم لے کے باہر آیا جو مارکیٹ میں کہیں بکاؤ ہی نہیں, جی, جو مارکیٹ سے بہت دور ہے یا انڈسٹری سے بہت دور ہے, تو آپ دیکھیے کہ اس کی پرابلم یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ایک لائف لانگ ان امپلائمنٹ کا شکار ہو سکتا ہے. جی بالکل. تو یہ ایک لانگ ٹرم پرابلم ہے. جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سائیکلک ان امپلائمنٹ ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ریسیشن پروسیسز میں کافی لے آفس ہوتے ہیں, لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جاتا ہے. جی بالکل. وہ بھی ایک ٹیمپریری فیز ہے, وہ رہنے والا نہیں ہے, وہ سائیکلز میں آئے گا چلا جائے گا. جی. اور اس کے علاوہ سیزنل ان امپلائمنٹ, ونٹر میں کسی کو جاب ملا تو سمر میں اس کو نہیں ملا, یا سمر میں ملا تو ونٹر میں نہیں ملا, یہ بھی ٹیمپریری ہے. جی. اب جو اسٹرکچرل لانگ لائف پرابلم ہے, جی, اس کا ہم دیکھیں کہ اس کا کاز اینڈ ایفیکٹ کیا ہے. اور اس کا ایک ون آف دا سیریس کاز اینڈ ایفیکٹس یہ ہے کہ یہ سکل گیپس کی وجہ سے کریٹ ہوتا ہے. جی. سکل گیپ مینز کہ سیکھ کے کچھ اور آیا انسان, لیکن مارکیٹ, جاب مارکیٹ, انڈسٹری, اس کے ہائر انسٹیٹیوشنز, ان کو کچھ اور چاہیے. جی. یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑی ایک پرابلم ہے کہ کیا ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو اس سکل گیپ سے دور لے کے آ رہے ہیں, کیا ہم اس سکل گیپ کو دن بدن ہمارے ایجوکیشنل سسٹم کے تھرو کم کر رہے ہیں کہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. جی. یہاں میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اس وقت ہم جس فیز سے ہم گزر رہے ہیں, ہم انڈسٹری کے لحاظ سے انڈسٹریل 4th ریولوشن سے گزر رہے ہیں. جی. فرسٹ ریولوشن سب کو پتا ہوگا, جو ورلڈ اوور انڈسٹریل ریولوشن آیا کافی سال پہلے, 300-400 سال پہلے. آج ہم جس فیز سے گزر رہے ہیں دیٹ از انڈسٹریل ریولوشن 4. اوکے. اب ایک پروسیس, جس پروسیس میں ہم اس کو کمپلائنس دیتے ہیں کہ کیا یہ انڈسٹری میچ ہو رہی ہے ایجوکیشن کے ساتھ, تو ہم نے ایجوکیشن 4.0 کا ایک اسکیم بنا لیا. جی. اور جو ایجوکیشن 4.0 کا اسکیم یہ ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں, خاص کر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز, پہلے وہاں پر جو انٹریز لے رہے ہیں وہ کون ہیں, جو نہیں لے رہے ہیں وہ بھی کون ہیں. جی. بیکاز وہ بھی تو پاپولیشن کا ہی حصہ ہے, دے آر اے پارٹ آف دا پاپولیشن. اور تیسری چیز, جو اب انسٹیٹیوشنز ان کو ٹیکل کر رہی ہیں ایجوکیٹ کرنے میں, ان کے کیا کیا ایشوز ہیں. اچھا. جس طرح سے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک پرتھم ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بچوں کا, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لٹریسی کس لیول کی ہے, کیا ہمارے آبجیکٹیوز پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں. تو 4 ایریاز آئیڈینٹیفائی ہو چکے ہیں اس پروسیس میں, کہ 4 ڈیفیشنسیز کہہ دیجئے آپ, یا 4 USPs جو ہمیں بنانی ہوں گی فیوچر کے لیے, تاکہ ہم فیوچر ریڈی بنیں اور جاب ریڈی بنیں. تو اس میں سے سب سے پہلے فنکشنل اور نیومیرک لٹریسی, اس پر سٹریس. جی. دوسرا دا ٹیچرس ڈیولپمنٹ, ٹیچرس ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. تیسرا نیٹ ورکنگ آف نیٹ ورکس, کیا ہمارے ایک اسٹینڈرڈائزڈ ایگزامینیشن سسٹم ہے, کیا ہمارا اسٹینڈرڈائزڈ ایجوکیشن ہر جگہ چل رہا ہے, کہیں کوئی ڈپرائیو تو نہیں ہو رہا, اس کو زیادہ کمی ہو رہی, کسی کو زیادہ ہی مل رہا ہے. لیکن جو چوتھا اس بارے میں, اس سکل گیپ کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک فینومینن ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ورک ٹو اسکول اور اسکول ٹو ورک فینومینن. دیٹ مینس اسکول اور ورک کو آپ کو میپ کرنا ہوگا. تو اسکول سے میرا گھر صرف ایک پرائمری یا مڈل اسکول یا ہائر سیکنڈری اسکول نہیں ہے, ایون کالجز بھی ایک طرح سے اسکولنگ ہی کرتے ہیں. جی. ایک یوتھ کو وہ لٹریٹ بناتے ہیں تاکہ وہ باہر لائف میں جا کے اکمپلش کرے. جی. اب یہ سکل کس لیول کا سکل ہے, یہ صرف اس لیول کا سکل نہیں ہے جو ایک پریمیٹو سکل ہو. یہ وہ سکلز ہیں جس کو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس کے ساتھ بھی جوڑ سکتے ہیں. اچھا. دے آر دا سکلز آف دا فیوچر, دے آر دا سکلز آف دا ٹمورو. جی. اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ جو پریمیٹو سکل کو لے کے نکلا وہ بھی میرے لحاظ سے سکلڈ نہیں ہے, سکلڈ وہ ہے جو ہو از گوئنگ ٹو فیس دا ورلڈ فار ٹمورو. اور یہاں پر میں جو فادر آف نیشن مہاتما گاندھی جی, ان سے ایک کوٹ لیتا ہوں. ہی سیز that the education which is not relevant to the surroundings does not represent a healthy growth. تو پاپولیشن کی گروتھ تو ہو رہی ہے, لیکن جو اس پاپولیشن کو ایجوکیشن مل رہا ہے وہ اس کو اپنے مسئلے حل کرنے میں مدد نہیں کر رہا ہے, تو وہ ایجوکیشن کس کام کا. اور یہ گروتھ ایک پیراسائٹک گروتھ بنے گی. یہ لوگ جو ایجوکیشن کو پا کے باہر آ رہے ہیں انسٹیٹیوشن سے, they will be dependents on somebody else. بالکل. تو آپ اس زاویے سے دیکھیں, آپ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ ہمارے جو یوتھ ہیں وہ اس چیز سے سفر کر رہے ہیں. تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان امپلائمنٹ صرف یہاں پر ہی ہے. ان امپلائمنٹ ریٹ آل اوور نیشن سے تھوڑا ہمارا زیادہ ہی ہے,
تو یہ ایک فینومینل چیز ہے جس کو ہمیں ٹیکل کرنے کے لیے لوکلی بھی اور آن دا نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول بھی سوچنا ہوگا. اب اس میں جہاں سکلز کی بات ہے, سکلز کا جو ایک پروموشن ہے وہ سکلز کا پروموشن سکول سے ہو تو اچھا ہے. جی. آپ کو ایک بچے کو دیکھنا ہے کہ وہ کس لیگیسی سے آیا ہے, اس کے کس طرح کے انٹرسٹس ہیں, اور اس سکل کو اسی لحاظ سے ریسٹرکٹ نہیں کرنا ہے کہ وہ ہم اس کو کہیں کہ بھئی تم کل کو ایک کارپینٹر بن جاؤ یا ایک ویلڈر بن جاؤ. نہیں, یہ وہ بھی سکلز ہیں, لیکن اگر وہ شروع سے ہی اس لیڈر کو چڑھنا شروع کرے گا تو ایک UGC نے پروویژن دیا ہے پروفیسر آف پریکٹس. جی. دیٹ مینس اے سکلڈ پرسن جو اس حد تک اس سکل کو ماسٹر کرتا ہے, جو بھی وہ سکل ہو, جی. چاہے وہ سافٹ سکل ہو, چاہے وہ ہارڈ سکل ہو, جی. چاہے وہ ٹیکنیکل ہو, چاہے وہ کوگنیٹو ہو, جو اس سکل کو پا کے اس پر ایک لیول اچیو کرتا ہے, so he can become the professor of practice. That means he will reach the same type of decorum and honor and the position in the social and the community setup جو ایک otherwise PhD post doctorate کر کے ایک اسکالر کرتا ہے. اب اس سکل کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کو گارڈ کرنے کے لیے کہ بھئی کہاں کس طرح سے ہم لیول سیٹ کریں, تو ہمارے پاس ایک نیشنل سکل کوالیفیکیشن فریم ورک ہے, NSQF, جس کو جو ہمارے سکل ڈیولپمنٹ کاؤنسلز ہیں وہ اس کو جاب رولز یا اس کو سیکٹرز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, اور یہ لیول جاتی ہے فرام لیول 1 to 10. جی. جیسے اگر ایک 8th کی کوئی لیول کا ایک سکل ہے, 8th 10th 9th, اس کو ہم لیول 2 یا لیول 3 کہہ سکتے ہیں. جب وہ گریجویشن لیول پر آئے گا یا کلاس 12th کے پاس لیول پر آئے گا, سکل لیول 4 5, اور اگر وہ اسی ایریا اسی سیکٹر میں آگے بڑھتا ہے اور ہی ایکوائرز دا سکل لیول 10, تو اٹ از آلموسٹ کہ وہ مان لیجئے کہ جس طرح سے ایک دوسرے سیکٹر میں کوئی PhD کر رہا ہے وہ PhD کے برابر ہو جاتا ہے. جی. بدقسمتی اس بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے پاس جو مواقع ہیں وہ ہمیں کم دکھ رہے ہوں, لیکن اگر ہمیں ان پرابلمز کو ایک اپرچونٹی میں ٹرن کرنا ہے تو ہمیں انکمپاس کرنا ہوگا سب کو مل بیٹھ کے. اس میں پیرنٹ کا رول ہے, اس میں ایڈمنسٹریٹرز کا رول ہے, اس میں بچوں کے مائنڈ سیٹ کا رول ہے, اس میں ٹیچرز فیکلٹی کا رول ہے, تو ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا ہی کرنا ہے. غرض یہ کہ سر یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اس کے ثمرات آنے والے سالوں میں ہمیں ملیں گے. جی. چونکہ آپ نے بخوبی کہا کہ اس وقت سکلنگ آف یوتھ پہ فوکس ہے. سر ایک اور ایریا کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے, وہ ہے ووکیشنل ایجوکیشن. فوکس اس وقت ہے, چاہے ہم جتنے بھی ٹریڈز دیکھتے ہیں یا کالج ہو, ہائر سیکنڈری اسکولس ہو, جہاں سے یوتھ پڑھ کے نکلتے ہیں. اور مجھے سر جاننا آپ سے یہ ہے کہ ووکیشنل ایجوکیشن کا اس پہ کتنا فوکس ہے. ووکیشن اصل میں جہاں دیکھا جائے یہ ایک ٹرم یوز ہوئی جب ابھی جو ہمارے پاس NEP 2020 ہے یا سکل ڈیولپمنٹ کاؤنسلز نہیں تھے, تو ووکیشنلائزیشن آف ایجوکیشن, جی, دیٹ مینس along with the formal education جس کا ایک کیوریکولم بنا ہے, جی, وہ کیوریکولم ضروری نہیں ہے کہ اس کیوریکولم میں ایک ویب سائٹ ڈیزائننگ ہو, جی, اس کیوریکولم میں ویڈیو ایڈیٹنگ ہو, اس کیوریکولم میں ایک ملٹی میڈیا مینیپولیشن ہو. جی. اس کیوریکولم کے ساتھ آپ اس کو جوڑ کے رکھ دیجئے تاکہ کچھ ٹائم اگر وہ بچہ 75% یا 80% ٹائم فارمل ایجوکیشن میں دیتا ہے تو 20% وہ اس میں بھی دے دے, سو دیٹ وہ ایک جاب ریڈی along with the فارمل ایجوکیشن ہو جائے. لیکن اب جو سٹریس ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو برابر کا جتنا وہ فارمل ایجوکیشن کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو سکل کی طرف بھی لے جائیے, بیکاز ایک ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس وقت آلموسٹ ایجوکیشن فری مل رہی ہے اس کو. جی بالکل. اگر آپ ویب پورٹلز پر جائیں, یوٹیوب پر چلے جائیں, سوشل میڈیا پر چلے جائیں, لنکڈ ان پر چلے جائیں, ایسی چیزیں جو گورنمنٹ پورٹلز بھی ہیں اور جو باقی پرائیویٹ سیکٹر کے پورٹلز بھی ہیں, تو آپ کے لیے ایک انٹرنیٹ بینڈ وڈتھ کا ہونا اور ایک ڈیوائس کا ہونا بہت کافی ہے. اور اس سے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک ینگ بوائے یا گرل اس میں کتنا اس چیز کو پانے کا شوق ہے, اچھا ڈیزائر ہے, جی بالکل, ارج ہے. اس کے علاوہ اس کو کوئی اور خرچہ نہیں چاہیے. اگر موقع ہوا ہم ان پورٹلز پر بھی ایک خاص طور سے بات کریں گے کس طرح سے ایک بچہ فری گھر میں بیٹھ کے پڑھائی حاصل کر سکتا ہے اور اسے 10 روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انشاءاللہ ہم آنے والے جو ایپیسوڈز ہوں گے آپ کے ساتھ بات کریں گے اس پہ. سر آج ہم جاننا چاہیں گے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک, وہ ہے کہ
یہ بچے آج کل کالج میں ہم بات کریں، ہائر سیکنڈریز کی بات کریں، ہم اسکولز کی بات کریں یا یونیورسٹیز کی بات کریں، ریڈنگ ہیبٹس یہ جو پہلے ہوا کرتے تھے وہ کم ہو گئے. سر اس کے ریزنز کیا ہے اور ہم کیسے پھر سے یوتھ کو ریڈنگز کی طرف مدعو کریں، یا ہم متوجہ ان کی ہم توجہ کیسے دلائیں، یا ہم ان کو کیسے موٹیویٹ کریں، وہ کون سے طریقے ہم اپنائیں جس سے وہ ریڈنگ کی طرف زیادہ سے زیادہ آئے؟ ریڈنگ میکس اے مین پرفیکٹ. پرفیکشن اگر آپ کو حاصل کرنی ہے تو آپ کو پڑھنا نہیں چھوڑنا ہے. جو کووڈ کے کچھ سال آئے، اس کووڈ کے سال میں ایک الٹرنیٹ پاتھ جو ایڈکٹ ہوا ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں، اس وقت کی مجبوری تھی، وہ یہ تھا کہ آپ اسکرین کو دیکھ کے پڑھتے رہیں، سنتے رہیں. آپ کے سمجھ میں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے، آپ نے ایک بار سنا، کیا وہ دوبارہ آپ کو سنایا جائے گا، نہیں سنایا جائے گا. تو یہ ایک دور چل پڑا. اس میں ایک جو آڈیٹری اور ویژول ایک ایکومولیشن ہے یا ایک پاتھ وے برین کی طرف ہے، یہ تھوڑا زیادہ اٹریکٹیو بن جاتا ہے. ظاہر بات ہے بعد میں یہ کتنا سولفل ہے اور کتنا سولفل نہیں ہے وہ الگ بات ہے. تو لوگوں نے اسی پیراڈائم کو لے کے یوز کرنا شروع کیا. جب ہر ایک کے ہاتھ میں ڈیوائس آیا تو مارکیٹ میں ایک کنٹینٹ سیلر بھی ہے جو کنٹینٹ کو بیچنا چاہتا ہے. اس کو پتا ہے کہ جو میرا کنٹینٹ ہو اور اس کنٹینٹ پر کوئی جینویننس اور اتھینٹسٹی کتنی اس پر سیل پڑتی ہے، اس پر بھی آپ کے پاس ایک لبرل ٹائپ کا ماحول ہے. تو جو ڈوپامن گشز، جو ایسا کنٹینٹ بنایا گیا کہ بچے نے اس میں پایا کہ اس کو ایک تھرل ملتی ہے. بالکل. کیا وہ اوتھینٹیکیٹڈ ہے، کیا وہ ایجوکیٹو ہے، اس پر اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو صرف اس کو تھرل ملتی ہے. اور اس سے جو اس کا اٹینشن سپین ہے، وہ ڈوپامن گشز، وہ اٹینشن سپین آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا. اور اس کے بدلے میں کہ وہ اپنے ہاتھ میں کتاب لے کے پیج وائز اس کو پھر انڈر لائن کرتا، ریپیٹڈلی پڑھتا، کچھ پیجز کو ریپیٹ کر کے پڑھتا، اور جو اس کے آتھرس ہیں وہ آتھرس میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی روح بول رہی ہوتی جب ایک کتاب وہ پڑھتا ہے، کیا وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو پاتا ہے. تو اس لحاظ سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ریڈنگ ہیبٹس ہمارے بدل گئے ہیں. جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی شاید ایک سبورسیو چینج ہے جس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. تو ہم اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے کہ یہ ریڈنگ ہیبٹس کو واپس لانے کی کیوں ضرورت ہے. کیا ہم اپنے آپ کو ڈپرائیو تو نہیں کر رہے ہیں کہ جب ہم ایک خاص زبان میں یا ایک خاص ریجن کی یا ایک خاص جانر کی کتابیں بند کر دیتے ہیں، ہم اس دور کے وائزسٹ لوگ تھے، ان کی جو وزڈم ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ ایک بک پڑھتے ہیں اس کے اپنے کچھ فائدے ہیں، نہ کہ جب آپ ایک اسکرین سے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے جو آپ کا اٹینشن سپین آپ کے لیے چیلنج ہے، لیکن جو آپ کا ریٹینشن سپین ہے وہ ایک کتاب کو پڑھ کے آپ کو زیادہ ملے گا. کیونکہ یہاں آپ ویڈیو دیکھیں گے، اس کے اوپر ایک اور ایک سرپاس اس کو کرے گا، دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا. آپ شام کو سوچیں کہ آپ نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، آپ نہیں یاد کر پائیں گے. لیکن کتاب کے اپنے کچھ فوائد ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی ہم ایک اچھا سا وستار سے بات کریں کبھی کہ وائی ریڈنگ ہیبٹس، وٹ ٹائپ آف بکس. اور پھر میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آج آپ کے پاس کتابیں بالکل کچھ ویب سائٹس ہیں جہاں فری آپ کو مل رہی ہیں. تو آپ کے سامنے جو لائبریری ہوتی تھی آپ کو 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر دور جانا پڑتا تھا، پھر اس لائبریری سے کتابیں آپ کو 2 یا 3 ملتی تھی، اور وہ بھی ایک خاص وقفے کے لیے ملتی تھی. آج آپ کے لیے وہ کتابیں فری ہیں. ناظرین، ہم بتانا چاہیں گے اجازت لینے سے پہلے کہ یہ جو سیریز ہے پروفیسر طارق چالکو سر کے ساتھ یہ کنٹینیو رہے گی، اور اس میں جو آنے والے وقت میں ہم بات کریں گے کیریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں، ہم بات کریں گے ایڈمیشن کیسے ہم لیں ایمیننٹ جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے ہمارے انڈیا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ کمپٹیٹیو ایگزامز کون سے، کیسی تیاری ہم کریں، اور ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے یہ جو فری آن لائن ایجوکیشنل ریسورسز ہے ان کے پاس ہم کیسے ایکسیس حاصل کریں اور ہم ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکیں. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، دلی مشکور ہیں ہم. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پیشکش. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا، ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. آپ نے کامنٹس ضرور کیجیے گا. شکریہ.